बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 4 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका के लिए आज का दिन इंतहाई खौफनाक। 3 जहाज तबाह हुए, 1 डूब गया, 3 पायलट्स लापता हैं। 2 के बारे में बताया जाता है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ज़मीनी हकाइक और विदन ईरान क्या खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और पिछले 6 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इन जहाज़ों के गिरने के हवाले से वाइट हाउस के अंदर क्या ब्रीफिंग दी गई, ये भी आपको बताएंगे। और दुनिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इस जहाज़ को गिरने के हवाले से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वाइट हाउस के तर्जुमानों की तरफ से भी, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसे कितनी बड़ी ज़िल्लत करार दे रहे हैं अमेरिका की, और इसका मतलब क्या है। वो अमेरिका जो बार बार ये कहता है कि हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन ये फ़िज़ाई जो ताकत है इसका मुज़ाहरा ईरान की तरफ से करते हुए ऐसे त्यारे जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें गिरा नहीं सकती, और ये एक गरूर था अमेरिका का, इसे खाक में मिला दिया है ईरान ने। इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और फिर 7 अप्रैल अडयाला 10,000 अफराद की तैयारी की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज सलमान अकरम राजा की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने आइंदा तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं करेगी, ये तमाम सवालों का जवाब दिया। और इमरान खान की रिहाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, वो कितना संजीदा ले रही है। दोस्तों, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं इस्लामाबाद में। ईरान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया, और इसकी वजूहात क्या हैं। क्या ईरान पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, और मुज़ाकरात की मेज़ जो पाकिस्तान में लगाई गई, क्या ये एक ट्रैप है। विदन ईरान किस किस्म की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बार फिर मजाक हो गया है, बल्कि ये कहा जाए कि धोखा दे दिया है शहबाज शरीफ हुकूमत ने। 24 घंटे पहले पाकिस्तान की आवाम को तोहफा दिया गया तेल की कीमतों में इजाफे का, और फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, शहबाज शरीफ साहब कौम से दोबारा खिताब करते हैं और इस फैसले को इस हद तक वापस लिया कि 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज क्या थे? कौमी वसाइल महदूद हैं। आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। महंगाई ने दुनिया की बड़ी से बड़ी इकॉनमी को भी उसकी कमर तोड़ दी है, और पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। आपको मैं एक और जुमला भी याद करवा देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टंट सर ये मारा है, और ये हुकूमत इस तरह के काम करती रही है। और पाकिस्तान में काबीना में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका ये ख्याल है कि भाई टैक्स तो हम कलेक्ट नहीं कर सके पाकिस्तान की आवाम से। जो हमारा टारगेट था, जो हमने IMF के सामने ये फिगर्स रखनी थी, हम ये तो नहीं कर सके कि तो क्यों ना तेल की कीमतों में इजाफा करके ये सारे का सारा बोझ हम पाकिस्तान की आवाम पर दोबारा डाल देते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नाम नहाज जो तर्जुमान थे, वो आकर पाकिस्तान की आवाम को ये बावर करवाते रहे कि जंग लड़नी है वो फौज ने लड़नी है, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है फौज ने ठीक करना है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर कोई दुनिया में लीड कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो फिर ये जमहूरियत में बैठे हुए लोग जनाजे हैं, हमें तो ये बताया गया ना। तो आज ज़रा उनसे भी पूछ लें कि सरकार, ये 3 ममालिक पैसा वापस मांग रहे हैं, IMF का टारगेट हम पूरा नहीं कर सके, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी जिसे अब ईरान नहीं मान रहा। हमने बहुत ज़ोर लगाया कि हम ईरान को मना सकें कि आप अपने ये जो हमले हैं इनको बंद कर दें, जंग को ख़त्म कर दिया जाए। अमेरिका जैसा कहता है आप वैसा करें, मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला मत करें, सऊदी अरब के ऊपर हमला मत करें, बाकी ममालिक के ऊपर हमला मत करें। लेकिन ईरान जो है वो मान नहीं रहा। और फिर दोस्तों, एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट भी पाया जाता है। जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका के अंदर जो वाइट हाउस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ख्याल ये पाया जाता है कि ईरान अब मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठेगा। उसकी एक बुनियादी वजह पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका की तरफ से जंगबंदी का ऐलान, और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले, और आज जो हमने ईरान के अंदर कार्रवाई देखी है, ये भी इसकी एक बड़ी मिसाल है कि ईरान अमेरिका और उसके सालसियों के ऊपर जो इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं इतबार नहीं कर सकता। मैं आपको ना एक और भी एग्जांपल देता हूं जिसके बारे में इस वक्त
امریکہ کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اور اب دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے جو ایران کے سابق وزیر خارجہ تھے کمال خرازی، ان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی اور وہ مذاکرات کو ایران کی سائڈ سے لیڈ کر رہے تھے۔ پہلے ان کی جو اہلیہ ہے ان کی شہادت کی خبر آئی، اور پھر جس طرح سے وہ زخمی ہوئے تھے اس حملے میں جو ان کے گھر پر کیا گیا، اس کے بعد ان کی شہادت کی بھی خبر آئی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن میں ایران اب ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا اعتبار نہیں کر رہا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے باقاعدہ اس کا ایک جواب بھی آیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جتنی خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بیان سن لیں، پھر آگے بڑھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس کی جانب۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس کو نوٹ کیا۔ ان رپورٹس پہ نام نہاد سرکاری ذرائع کا حوالہ دیا گیا۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے مواد کا حوالہ دیا گیا جو نہ زیر بحث آئے اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سوشل میڈیا پر زیر گردش جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور محض تصور کی پیداوار ہیں، اور انہیں سرکاری ذرائع سے منسوب کرنا انتہائی غلط ہے۔ اب جنگ بندی کوششیں ختم، اور ایران نے کیا کہا ہے دیکھیں، امریکی اخبار کا ایک دعویٰ ہے، یہ امریکنز بتا رہے ہیں۔ سر جائیں نا ذرا وہاں بھی پیکا اگر ان کے بس میں ہوتا تو لگا دیتے۔ اور امریکہ کے ایک اخبار کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا، اور واشنگٹن پوسٹ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام آباد ایران میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سالسوں کے مطابق ایران نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ وہ آئندہ دنوں میں اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملاقات کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہ امریکہ کے مطالبات ناقابل قبول ہیں۔ اور امریکی اخبار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ترکیہ اور مصر اب بھی اس حوالے سے پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے لیے نئے مقامات جن میں قطر کا دارالحکومت دوحہ یا ترکیہ کا شہر استنبول ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ تعطل ختم کرنے کے لیے نئی تجاویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اب کہاں ہے۔ ہم نے سر بڑے چرچے سنے، بڑے چرچے پڑھے بھی اخبارات میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ڈار صاحب جو ہیں پریشان ہیں۔ میں آپ کو آگے چل کر اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن دوستو پاکستان کی حکومت کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی کی اس محاذ پر پاکستان کے لیے کچھ نکال سکیں۔ اور پھر سے وہ جہاز جس کا ہم بار بار سن رہے ہیں کہ پاکستان کو 20 جہازوں کی اجازت مل گئی، اب حکومت بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب یہ سوال ہوتا ہے نا تو ان کی بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز سے آنے والے 20 جہازوں میں سے صرف 2 پاکستان آئے۔ یہ وزیر مملکت کون ہے؟ جی بیرسٹر عقیل صاحب ہے، غالباً بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ تیل سے بھرے باقی جہاز کن ممالک کے تھے تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ تیل کے 2 جہاز پرانی قیمت پر آئے، بیرسٹر عقیل صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہ پرانی قیمت پر جہاز آئیں تو بھائی پھر پاکستان کی عوام کو تم نے سولی پہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ دیکھیں برطانیہ میں نا ایک چھوٹی سی گارڈن پارٹی رکھی تھی بورس جانسن نے، اور ایک جو پولیس آفیسر تھا اس نے جا کر یہاں کے وزیر اعظم سے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے انکوائری کی تھی۔ قومیں تو سر اسی طرح بنتی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج جی سہیل افریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس لسٹ میں وہ بھی شامل تھے جس لسٹ کے اندر باقی وزراء مل کر آئے اور ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قومی وسائل محدود ہیں، قوم کو قربانی دینی ہوگی۔ چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 اور بڑے ٹرکوں کو 80,000 اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ مال بردار گاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ امداد فراہم کی جائے گی، اور ریلوے میں اکانومی کلاس کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ کی 6 ماہ کی تنخواہ بھی انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ گاڑیاں آپ 50 لے لیں، اور آپ کا جو لشکر ہے وہ میرا خیال ہے 30-35 گاڑیوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن وہاں پر کمی نظر نہیں آتی۔ آپ کے جہاز، آپ کا جو پورے کا پورا ایک شاہی سٹائل ہے وہاں پر کمی نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کم از کم ہم بیانی کی حد تک تو پاکستان کی عوام کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی اپنی 6 ماہ کی تنخواہ جو ہے قومی خزانے میں جمع کروا دی ہے۔ اور دوستو اب پاکستان تحریک انصاف اس پوری سچویشن کے اندر مختلف قسم کی رائے اس وقت دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بحث یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال کیوں نہیں آئی، مہنگائی مارچ ہونا چاہیے، اس حکومت کے خلاف مارچ کا اعلان کیا جائے، اور پھر عوام کے ریلیف کے لیے پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے۔ عمران خان کی سر رہائی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے کیا کریں گے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس سے نا بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں، اور تحریک انصاف کا پلان کیا ہے
اور یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کیا کریں گے اور کیا یہ کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی؟ اور اس سے پہلے کہ پاکستان کی عوام سوال کرے کہ بھئی کال کیوں نہیں دیتے، یہ ایک دوسرے پہ اب جو رسپانسبلٹی وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ سنیں سلمان اکرم راجہ کی گفتگو۔ پاکستان کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اس ٹیکس پر مشتمل ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو کہ غریب دشمن ٹیکس ہے۔ ایسے ٹیکسز پر پاکستان کا بجٹ مشتمل ہے جو غریب پر اس کی استطاعت سے بہت زیادہ ہے اور امیر پر اس کی استطاعت سے کہیں کم ہے۔ تو اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ جب اچکزئی کو موقع ملا، اس نے تقریر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی، کرنا چاہیے تھا نا، نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم عوام کے لیے مہنگائی مارچ، لانگ مارچ، احتجاج کچھ تو کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ چلیں خان صاحب کی رہائی کے لیے تو سٹیک ہوں گے نا، اور آپ سب نہیں کرنا چاہتے کہ یہ لوگ گولیاں چلاتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے اپوزیشن کا کردار تحریک انصاف کیوں ادا نہیں کر رہی؟ پنجاب کے اندر آپ کی اس ملک کی جو سب سے بڑی صوبائی حکومت ہے موجود ہے، آپ کی پوری ایک اسٹرینتھ موجود ہے، کتنی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے کی گئی، آپ کو نظر نہیں آئیں گی؟ دیکھیں ان کی پرائورٹیز میں عمران خان بھی انہوں نے مائنس کر دیا اور پاکستان کی عوام کو بھی مائنس کر دیا، اور یہ دو چیزیں تھیں جو ان کے حوالے کی گئی۔ عوام نے اپنا مینڈیٹ ان کھمبوں کے حوالے کیا کہ جا کر تم نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ دونوں کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پچھلے 30 سے 40 سالوں سے دنیا پر ایسا سامراجی نظام نافذ ہے جس کی بدولت دنیا میں سمیت پاکستان ایسی حکومتیں آئیں جو عوام دشمن ہیں۔ اس ریاست نے ایسا ذخیرہ نہیں کیا جو بوقت ضرورت عوام کے کام آ سکے، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کال کیوں نہیں دیتے؟ سنیں سر، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس گفتگو کو سننے کے بعد کہ تحریک انصاف کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ جب بنا اسے تحریک انصاف تو اس سے مراد ورکر نہیں ہے جو مار کھاتا ہے، جو گولی کھاتا ہے، جو آنسو گیس کے شل کھاتا ہے، جو رکاوٹیں عبور کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کال کیوں نہیں دیتے، کال کیوں نہیں آتی، تم بزدل ہو، ڈرپھوک ہو، ڈی چوک کیوں نہیں بلاتے؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں نے 20,000 بندوں کے ساتھ ڈی چوک نہیں آنا، میں نے 50,000 بندوں کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں آنا۔ یہ ظالم تو سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ بھائی آپ جب پاکستان کی عوام 3 دفعہ سڑکوں پہ نکلی نا، تو ہمیں آپ اس وقت ٹھنڈی گاڑیوں میں پھرتے ہوئے نظر آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر آپ نے احتجاج کیا، کیونکہ آپ ایک احتجاج مٹیریل نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ ایسے افراد کے ہاتھ میں جب قیادت چلی جاتی ہے نا، جو پہلے دن سے خود یہ پیغام دیں کہ سرکار یہ گولی چلا دیں گے اس لیے ہم کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو یہ تحریک کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ کو تو ایسی قیادت چاہیے جو لوگوں کو باہر نکال سکے، جو لوگوں کو یقین دلائے کہ منزل تمہاری بہت قریب ہے، جو لوگوں کو اچھے دنوں کے بارے میں بتائے، یہ اچھے دن کیسے آئیں گے، پاکستان کی عوام کو کس طرح آپ نے ان کی منزل کے قریب لے کر جانا ہے۔ لیکن یہ تو ہارے ہوئے لوگوں کے حوالے اس جماعت کو کر دیا گیا جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 50,000 بندہ آ گیا تب بھی ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے کیونکہ یہ گولی مارتے ہیں۔ اعلان ہو گیا جی، پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی کال نہیں دے گی، اور اب دیکھیے گا کہ اس کے بعد ایک فون کالز آنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ ہمیں یہاں پر فون کر کے دھمکیاں دیں گے کہ آپ تحریک انصاف کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کے بندوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 50,000 بندوں کے ساتھ بھی ڈی چوک نہیں آنا، یہ ظالم تو سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی قسم کا احتجاج جو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، سہیل افریدی اسٹریٹ موبلائزیشن کریں گے، 4-5 جلسے کریں گے، اور برسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ چھوٹے سے نوٹس کے اوپر، دیکھیں شارٹ نوٹس کے اوپر ہم نے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا۔ سر جلسوں سے اب کچھ نہیں ہونا، پوری قوم کو پتا ہے کہ جلسے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 2024 کے انتخابات کے نتائج سے کوئی بڑا ریفرینڈم اور کوئی بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کیپٹلائز نہیں کر سکے۔ کل کو اگر پوری قوم بھی کھڑی ہوگی نا، سڑک پہ نکل آئی، یہ 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ عوام بھی سڑکوں پر آ گئے، تو انہوں نے تب بھی کہنا ہے کہ سرکار یہ جو عوام نکلی یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارے ورکرز نہیں ہیں، ہم نے تو رجسٹریشن کی ہے اور یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ سر کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے، اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو ٹیگ کریں جن لوگوں کے یہ لائے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کی سپورٹ کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو تمام شخصیات نظر آتی ہیں۔ 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے جس کا مقصد صوبوں سے اختیارات اور پیسہ چھین کر وفاق کو دینا ہے تاکہ وفاق مزید امیر ہو جائے۔ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم اس لیے لائی گئی کہ عدلیہ کو کمزور کر دیا جائے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان کی تحریک کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کی تاریخ کا وعدہ ہے کہ طاقتور نیست و نابود ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ فلسفے اچھی باتیں ہیں اور جتنی مرضی ان سے باتیں کروا لیں، لیکن جو تحریک ہے عمران خان کی تحریک ہے اور آپ اس تحریک کا تمام لوگ مل کر جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں۔
दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें अब आ रही हैं और रिपोर्ट ये है कि मुराद सईद की सीट खाली होने के बाद इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर लीडरशिप के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि लीडरशिप एक बार फिर एक ATM को टिकट देने का इरादा रखती है। पार्टी ने कमेटी बोर्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कमेटी बोर्ड में बैठने से इनकार कर दिया। जुनैद अकबर का कहना है कि मुझे कमेटी का हिस्सा बनाकर गंदा ना करें और कारकुन को टिकट दें, क्योंकि फैसला फिर वही होगा जैसे मिर्जा अफरीदी को टिकट दे दी गई और कारकुनान को पीछे छोड़ दिया गया। पार्टी कारकुनान चाहते हैं कि पेशावर के सदर इरफान सलीम, जो तहरीक इंसाफ के एक लंबे अरसे से कारकुन हैं, उनको टिकट दिया जाए। कारकुनान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान, ये भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कहा है कि अगर किसी कारकुन को टिकट ना दिया गया तो बहुत से लोग खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ के MPs को तकसीम किया जाएगा, और इसके ऊपर आप इन्होंने काम शुरू भी कर दिया। देखें, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर अपने इलेक्शंस कॉल करने चाहिए। एक मजबूत बॉडी के साथ, एक मैंडेट के साथ आप जब मैदान में नहीं आएंगे, आप इसी तरह फैसलों के पीछे कभी गोहर कहेगा कि हम निकलेंगे, जलसा करेंगे, कोई कहेगा कि मोबिलाइजेशन का हुक्म मुझे दिया गया, कोई कहेगा कि ये हुक्म जो अचकजई के लिए था, ये फैसला उनके पास है। और दोस्तों ये कर क्या रही है? कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से फिर कलीमुल्लाह, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है और इनके पास किसी किस्म का कोई रोड मैप नहीं है। मैं आपको दोस्तों ये खबर ये भी दे दूँ कि अब फैसला ये किया गया है कि तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, इन्हें इकट्ठा किया जाएगा 7 अप्रैल को अलीमा खान की कॉल पर। हम अडयाला की जानिब रुख करेंगे। 7 अप्रैल को पूरे मुल्क से तंजीमी ओहदेदारान को बुलाया जाएगा। वो बैठ जाते हैं जाकर, वहाँ पर नारे लगते हैं। उसके बाद का लाएअमल क्या है? शाम होती है, लोग घरों को चले जाते हैं। शाम होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर लोग अपने घरों को चले जाते हैं और फिर एक नए हफ्ते का इंतज़ार किया जाता है। हम सब पिछले 4-5 माह बल्कि 2-2.5 वर्षों से यही देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लाएअमल के साथ आना चाहिए, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ है। और आप जितने लोग भी इमरान खान के नाम पर इन कुर्सियों पर बैठे हैं, सर आप माइनस हो गए हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। आज ये कायदीन, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, शेर अफजल मरवत है, ये बाकी लोग जितने भी आपको नजर आएंगे, ये उतने ही पॉपुलर है पाकिस्तान की सियासत में जितने इस वक्त आपको हुकूमत के लोग नजर आएंगे। इनमें और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो असल मकसद था अपने आप को इस मकसद से बहुत दूर कर लिया है। दोस्तों आपको मैं खबर ये भी दूं, चूँकि इसहाक डार साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, और मैंने जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको कुछ सऊदी अरब और ईरान के तनाज़ुर में कुछ बातें आपके साथ में शेयर की थी। आपको खबर ये आ रही है, वाशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में एक अमरीकी वफ्द 2 मरतबा इस्लामाबाद आने के लिए तैयार था ताकि ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात की जा सके। ताहम दोनों बार ये कोशिश आखिरी लम्हात में उस वक्त नाकाम हुई जब तेहरान ने मजीद वक्त मांगते हुए शिरकत से माजरत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान को मेज़ पर लाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन तेहरान की हद से ज़्यादा एहतियात और हिचकिचाहट की वजह से फ़िलहाल ये बड़ी सफारतकारी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ईरान को अमरीका पर भरोसा नहीं। देखें, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी बेस के ऊपर हमला कर दिया जाता है जहाँ पर ये लोग बैठे होंगे, तो आप अमेरिका का या पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लेंगे? ईरान ये सोच रहा था कि यार, जिस मुल्क के अंदर हमने एक ऑपरेशन इससे पहले भी एबटाबाद में होता हुआ देखा, तो सदर साहब ने मुबारकबाद बात दी, और फिर वो मुल्क जो मुकम्मल तौर पे ईरान के साथ जो ये सालसी और प्यार की पींगे बढ़ाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इनकी टाइज़ हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिकन के साथ इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टाइज़ हैं। सर आपका पाला तो आज का है ना अमेरिकन के साथ। पाकिस्तान और अमेरिकन जिस तरह से डील कर रहे हैं, ये 47 सालों से अमेरिकन की रग रग से वाकिफ़ हैं। तो ईरानियों ने ये फैसला किया कि हम किसी तरह भी पाकिस्तान जाकर बात नहीं करेंगे। अब दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि इसहाक डार साहब ने कुछ लोगों से बात की, और इस मौजू के ऊपर जब सवाल जवाब हुए हैं तो बताया जाता है कि एक ब्रीफिंग दी गई डार साहब की तरफ से, जिसका लुबे लबाब ये है कि ईरान नहीं मान रहा, जंग ख़त्म होने का फौरी कोई इम्कान नहीं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद होते जा रहे हैं, और डार साहब इस वक्त आपको परेशान नजर आएंगे, क्योंकि ये एक तरह से सफारती महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी नाकामी है आपकी। आप ईरान को अपने साथ टेबल पर नहीं बिठा सके और कोई इसका आपने नतीजा नहीं निकाला, क्योंकि एक तरफ ये कोशिशें जारी थी कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन अमेरिका बाज नहीं आया, वो मुसलसल हमले कर रहा था, और ईरान इस चीज़ को देख रहा था कि यार ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हमारे साथ कर क्या रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, हमारे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पुल को इन्होंने तबाह कर दिया, हमारी जो स्टील की सनत है उसको तबाह कर दिया, हमारी जो एटमी तनसीबात हैं इसके ऊपर
ایک طرح سے ایڈونچر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، میرینز اتارنے کی بات ہو رہی ہے، خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کا یہ معاملہ بار بار لے کر آتے ہیں۔ امریکہ باز نہیں آ رہا۔ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر ہے وہ ہمارے پل کو تباہ کرتا ہے، لکھتا کچھ نہیں ہے، لیکن ویڈیو شیئر کر کے کہتا ہے کہ اس سے برا انجام ہوگا۔ تو ہم کس طرح سے ان لوگوں پر بھروسہ کر سکیں؟ تو دوستو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 48 گھنٹے سیز فائر کی آفر، اور اسکائی نیوز کے مطابق امریکہ نے ایک تیسرے ملک کے ذریعے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ ایران نے اس کا بالواسطہ طور پر انکار کیا، کیونکہ اس نے تحریری جواب دینے کی بجائے شدید حملے جو ہیں وہ جاری رکھے، اور ایران نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے یار، آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہم آپ کو اس سے دگنا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اور دوستو میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دے دوں، اور یہ اس جنگ کا اس اپڈیٹ نے نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کے جہاز گرانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اب اس دفعہ ملبہ بھی دکھایا گیا، اور ان کے 3 پائلٹس، جن میں سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ایک ابھی بھی لاپتہ ہے، اور اس کی تلاش کے لیے ایران کے اندر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ انعام کا بھی اعلان کیا گیا کہ جو بھی امریکی پائلٹ کو اور اس کے حوالے سے کوئی خبر دے گا اسے باقاعدہ طور پر انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق یہ بریف کر دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں، اور بتا دیا گیا ہے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ امریکہ کا ایک طیارہ نچلی پرواز پہ تھا ایران کے فضائی حدود میں جب اسے ٹارگٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 2 پائلٹس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ایک کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کی سرزمین پر ایک امریکی لڑاکا طیارہ مار گرائے جانے کے بارے میں فی الحال معلومات جو جمع کی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنوبی ایران میں مبینہ طور پر ایک F-15E لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا، اور جو اخبارات اور جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق طیارے کے حملے کا ایک رکن امریکی فورسز نے ریسکیو کر لیا ہے، جبکہ F-15E میں عام طور پر 2 افراد کا حملہ ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حکام نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی امریکی طیارے کے کسی عملے کے رکن کو زندہ پکڑے گا، اسے 10 ارب تقریباً 50,000 پاؤنڈ انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوستو اس کے بعد ہم نے ایران کے اندر سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں ایک جو ریسکیو مشن ہے، آپ کو نظر آئے گا اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں جن کو ایران کے اندر لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، اور زمین سے ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی اس وقت ایران کے اندر سے رپورٹ ہو رہی ہیں، اور پھر ملبے کی ویڈیوز بھی اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں جس میں ملبے کی تصویر میں امریکی F-15E اسٹرائک ایگل ہے، یعنی یہ وہ طیارہ، اور اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ طیارہ کہاں سے اڑا تھا، اور یہ امریکنز کا کون سا طیارہ ہے، اور اسے کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا۔ تھنک ٹینکس روسی کی ملٹری سائنس ٹیم میں ایئر پاور اور ٹیکنالوجی کے سینئر ریسرچ فیلو جسٹن برون کے مطابق تصویر میں دکھائی جانے والے حصے طیارے کے ونگ ٹپ اور ورٹیکل سٹیبلائزرز ہیں۔ یہ برطانوی اڈے RAF میں تعینات امریکی 494 فائر اسکواڈرن کے طیارے سے مطابقت رکھتے ہیں، اور ریورس امیج سرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصاویر پہلی بار آج ہی سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ امریکہ کا ایک طیارہ جو ہے وہ مار گرایا گیا۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کو جو حملے ہیں، جب تک یہ ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوتا، منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ایران کے اندر کسی قسم کی فضائی کارروائی نہیں کرنی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جب یہ باقاعدہ ریسکیو آپریشن جاری تھا، اس وقت امریکی ریسکیو مشن میں شامل ایک مزید طیارہ اور ہیلی کاپٹر فائرنگ کی زد میں آئے، جنہیں عوام نے نیچے سے ٹارگٹ کیا۔ یہ بھی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی۔ اب ایک اور خبر جو ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کی جا رہی ہے، چونکہ سوال یہ ہو رہا تھا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان مذاکرات کو ختم کر دیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات ختم نہیں ہوں گے، اور طیارہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، ہم مذاکرات کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اب آپ کے ساتھ کیا مذاکرات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ جو طیارہ گر گیا نا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی فوج کے جب طیارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ایک تو انہیں مالی دھچکا پہنچتا ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو شاید اتنا دھچکا نہ پہنچے، لیکن اس سے ان کی امبیرسمنٹ ضرور ہوگی۔ وہ امریکہ جو بھارت کے طیاروں کو گنتا رہا، آج وہ اپنے طیارے گن رہا ہے۔ 16 سے 17 طیارے ان کے ہو چکے ہیں جن کو ایران نے گرایا ہے، اور پھر ان کے بحری بیڑوں کے اوپر حملہ کیا اور بحری بیڑے پیچھے دھکیل دیے۔ یہ امریکنز کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ سپر پاور کون ہے۔
اس خطے کے سر حالات اب بدل گئے ہیں. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہی. امریکہ جتنا مرضی اعلان کرتا رہے کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن ایران نے ایک ایسا ملک جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے 47 سال چلے کاٹے، بھوک کاٹی، سینکشنز برداشت کی، اور اس کے بعد امریکہ کو آج 47 سال کے بعد جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ جواب دیا ہے. تو اس تناظر میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، ایک طرح سے رجیم چینج ہی ہو گئی ہے. اور رجیم چینج کیسے ہوئی ہے؟ امریکہ میں وہ لوگ جنہیں بڑا مان تھا اپنے جرنیلوں کے اوپر، پیٹ ہیکسس صاحب نے کیا کیا؟ ایک تو وہ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں. اس جنگ پوری کو انہوں نے مذہبی ٹچ پہلے دن سے دینا شروع کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے سے پوپ لیو کو دعا کی درخواست بھی کی. پیٹ ہیکسٹ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. امریکی درخواست پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کا اختلاف بھی سامنے آ گیا. پوپ نے اس طرح کی دعا سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ غلبے کے لیے کرسچن مشن کو مسخ کیا جاتا ہے. ایسی باتیں حضرت عیسیٰ کے طریقہ کار سے بالکل ہٹ کر ہیں. خدا نے زندگیاں تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بنانے کی ترغیب دی ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں سے بھی جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. تو آج کا دن امریکہ کے لیے ایک انتہائی خوفناک دن ہے، اور ایک ایسا دن جب امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ کی گرفتاری کی اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں. اگر ایران نے اس پائلٹ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تو یہ ایک ایسی امبیرسمنٹ ہوگی جسے امریکنز کبھی نہیں بھول پائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو لیگیسی ہے، اس میں یہ آپ کو سب سے ٹاپ پہ نظر آئے گا. جب ایک امریکی کو گرفتار کر لیا گیا جب وہ ایران کے اوپر حملے کر رہا تھا، اور ایرانیوں نے اسے گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اور ایران کی ایمبیسی ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سے ایک تصویر شیئر کی گئی ہے ان لوگوں کی جو بڑے بڑے جرنیل ہیں امریکنز، اور ان کے اوپر آپ کو کراس لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو تبدیل کر دیا گیا، اور پیٹ ہیکسس صاحب نے یہ کام کیا ہے. اور رجیم چینج ایران میں تو نہیں ہو سکی، لیکن آپ کو جرنیلوں کی ایک رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ میں. یہ بھی خیال اس میں یقیناً بہت ہی مضبوط ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو ان کی تعریف کریں یا پھر کر کے دکھائیں، ان کے پلان کا حصہ بن کے دکھائیں، اور ایسے لوگوں کو لائے جا رہے ہیں. اور پھر اس کا تعلق آنے والے الیکشن کے اوپر بھی ہوگا، یاد رکھے گا. تو اس لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جرنیلوں کی مدد جو ہے مانگ لی گئی ہے، اور اب نئے لوگوں کو عہدے دے دیے گئے، پرانوں کو گھر بھیج دیا گیا ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.